अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में जो बलदियाती इंतखाबात हुए, नताइज का अब जो सिलसिला है वो आ रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शहर क़ायद से मुतालिक जो है वो बड़ी ताख़ीर का शिकार ये हुए हैं नताइज, और इसीलिए तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, जो कि दुरुस्त भी है। इलेक्शन कमीशन को ये यकीनी बनाना चाहिए था कि इलेक्शन जैसे ही वोटिंग का अमल ख़त्म होता है उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है इस चीज़ को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो नताइज जो है वो बर वक्त देते। हम इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और इससे पहले भी ऐसी जो सिचुएशन है जो होती रही और उसके ऊपर नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो उनके क्या मौक़िफ़ रहे वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और मौजूदा तनाज़ुर में उनके स्टेटमेंट क्या हैं या उनकी जो खामोशी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें जो फ़िलहाल के जो नताइज हैं उनमें किसी भी जमात को जो है वो अक्सरियत तो नहीं मिल सकी है। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी बहरहाल वो पहले नंबर पर रही है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी रही है, और पीटीआई तीसरे नंबर पर रही है। 240 में से 235 यूसिस पर ये इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी 93, जमात इस्लामी 86, पीटीआई 40, नून लीग 7, जेयूआई 3, आज़ाद उम्मीदवार 3, टीएलपी 2 और महाजर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। ये वो तमाम तनाजुर है, और अब यकीनन मेयर की बातें होंगी, इत्तेहाद होगा सियासी जमातों को, कौन सा सियासी जमात वो किस सियासी जमात के साथ बेहतर जो है वो इत्तेहाद करने पर उसको आसानी होगी। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ यकीनन जो मुल्की दीगर जो हिस्सों के अंदर जो सियासत हो रही है, बिलखसूस पंजाब के अंदर जो सियासत हो रही है, चौधरी शुजात की जानिब से मुअत्तल कर दी गई है रुकने परवेज़ इलाही को, उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है, जबकि परवेज़ इलाही और उनके जितने भी जो रुफ़का हैं, जो काफ़िले के जो दीगर अहम जो लोग हैं, वो मुशावरत ये कर रहे हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर पीटीआई में ज़म हो जाना चाहिए। इसके लिए कल भी इजलास हुआ, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला किया गया है कि मज़ीद भी मुशावरती जो इजलास है वो जारी रहेगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट आई है, वो ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि हम कौमी असम्बली वापस जा सकते हैं। कल को असम्बली बैठते हुए ये बातें दलील दे रहे थे कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। अब नया यू टर्न एक बयान सामने आ गया है पीटीआई का, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम वापस जा सकते हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इन तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची में बलदियाती इंतखाबात नताइज का जो सिलसिला है अब वो शुरू है। शहर क़ायद के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, मगर कोई भी जो जमात है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है जो बहरहाल, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर रही है। अब ये इत्तेहाद होंगे, मेयर की बातें होंगी, कोई निज़ाम आगे चलेगा, या यहाँ भी जो है वो एक मुतनाज़ सूरत हाल बनेगी और फिर मामला वहीं जहाँ का रुकेगा जहाँ पर अमूमन होता है। देखिए, बहुत अच्छे इलेक्शन हुए सिंध में। बल्दियात के जो सेकंड फेज़ था, पुरअमन इलेक्शन हुए। कहीं पे कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कोई कत्ल, कोई मार कुटाई, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। पुरअमन इलेक्शंस को हम कंपैरेटिवली जायज़ इलेक्शन यानी फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं। उसको हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन, बहुत कम अगर धांधली होती तो लड़ाइयाँ होती, फसाद होते, और ख़ास तौर पे बल्दियात के इलेक्शंस जहाँ पे छोटी छोटी बिरादरियाँ, घर के करीब तरीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे लोगों को हर चीज़ का पता होता है, कहाँ पे हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, कहाँ पे धांधली हो रही है, कौन से वोटों के साथ क्या कुछ हो रहा है, हर चीज़ का पता होता है। तो इसलिए अगर मार कुटाई नहीं हुई, पुरअमन हुए पहले नंबर पे, तो ये पैरामीटर है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पुरअमन इलेक्शंस बेसिकली फेयर इलेक्शंस की निशानी है, वन। और सेकंड ये है कि देखें, शेर ज़मान पीटीआई के लीडर के तौर पे शेर ज़मान का इलेक्शन हारना, सईद गनी जिन पे एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत थी, पता नहीं क्या कुछ हो गया, हालांकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनके पास में कुछ भी नहीं था। सईद गनी का भाई जो कि वहाँ पे मेयर का कैंडिडेट भी हो सकता था शहर कराची में, तो वो इलेक्शन हारा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद हारा है। इसके बावजूद कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ने ली है, वो भी इलेक्शन तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी का। इससे पहले भी सारे के सारे पोल आपके यही कह रहे थे जमात इस्लामी बहुत इम्प्रूव करेगी। जमात इस्लामी ने वाकई बहुत, हाफिज़ नईम ने इम्प्रूव किया। बहुत सारी सीटें कराची में बड़े अरसे के बाद जमात इस्लामी ने जीती है। वो मेयर का कैंडिडेट भी हाफिज़ नईम साहब खुद है, और उनकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, मैं समझता हूँ। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की वजूहात है।
ہاری تو صرف پی ٹی آئی ہے وہاں پہ، چونکہ اس کا جو امپریشن دیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی بہت سٹرونگ ہے، ایسی بات نہیں تھی، تنظیمی طور پہ وہ کمزور تھے۔ عمران خان صاحب پہ بیٹ کر رہے تھے، ان کی چونکہ ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ان کی ہوا چل رہی ہے، ان کی ویو ہے، تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ اس غلط فہمی میں رہے اور الیکشن برے طریقے سے ہارے۔ ایم کیو ایم بھاگ گئی الیکشن سے اور بالکل سپیس کریٹ کر دی۔ تو جیتے دو لوگ ہیں بیسیکلی، پیپلز پارٹی نے خاصا امپروو کیا ہے بلاول کی قیادت میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی کی پہلی وہ لیڈرشپ ہے جو شہر اور دیہات کو اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی اربن سنٹرز اور رورل سنٹر کو اس کا کمبینیشن بنا رہے ہیں۔ وہ شہر میں بھی کام کر رہے ہیں اور شہر میں اچھے لیڈرشپ دے رہے ہیں، اچھے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں۔ سعید غنی نے وہاں پہ بہت کام کیا، مرزا وہاب نے وہاں پہ بہت کام کیا، اچھے چہروں کو آ کے لے کر آئے، جس کی وجہ سے اربن اور رورل کا فاصلہ کم ہو رہا ہے، اسپیس کم ہو رہی ہے، ایک بات۔ سیکنڈ، جو اس وقت سندھ کی کیبنٹ ہے وہ ان میں سے میجورٹی، ظاہر ہے میجورٹی جو منسٹرز ہیں چیف منسٹر سمیت، وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی یہ چوائس ہے، اور وہ ایماندار لوگ بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں یقیناً، جس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا آؤٹ پٹ ملا ہے۔ اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے سندھ کو چلانا ہے، اگر آپ ایون پاکستان کو چلانا ہے، تو آپ کو کراچی کو چلانا پڑے گا۔ اگر آپ کو کراچی کو چلانا ہے تو آپ کو اربن اور رورل کے درمیان فاصلے کم کرنے پڑیں گے، اور یہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ یہ جو نئی لیڈرشپ آپ کی ہے، جو کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں بڑے ہوئے، باہر پیدا ہوئے، باہر بڑے ہوئے، وہ وہاں پہ اسپیس کو ختم، جو ہی یہ اسپیس ختم ہوگی آپ یقین کریں کراچی پروگریس کرے گا، کراچی پروگریس کرے گا تو آپ کا بزنس۔ ہاں، ان انتخابات کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ کچھ تحفظات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ وہ دوسرے نمبر کے اوپر آئی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم پہلے نمبر پر تھے، ہمیں جان بوجھ کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رویے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر یہاں وقت بریک کرنا سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر لیتے ہیں نتائج کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی۔ بیگ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ شہر قائد میں جو تاخیر ہوئی، اس میں جو فارم 11 اور 12 جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جس حد تک ہیں، اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم 100 سیٹیں جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں، مگر ہمیں جان بوجھ کر دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے ملی بھگت کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے ایسا کیا ہے، اور شہر قائد کا جو نتائج ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے۔ اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جا رہی ہے، نہ کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی سوال اٹھا رہی ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ بار بار بات کر رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو نکال بھی دیا جائے تو زیادہ جو سٹیک ہولڈر اس وقت نظر آ رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن اس رویے کے اوپر اور پیپلز پارٹی بالخصوص اس رویے کے اوپر خاموش نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کے جب تاخیر کا شکار ہوئے تو پیپلز پارٹی نے بڑا شدید احتجاج کیا، حالانکہ اس کے باوجود کہ وہ وہاں پر سٹیک ہولڈر نہیں تھے، نون لیگ ان کا بنتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی آواز اٹھائی کہ یہ دھاندلی کی جا رہی ہے اور نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر خاموشی پھر کیوں ہے؟ دیکھیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے رویے بدلنا پڑیں گے، ان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، ان کو سچا ہونا چاہیے، ان کو وہ بات کرنی چاہیے جو آپ کو نظر آ رہی ہو بنیادی طور پہ۔ دیکھیں ڈسکا میں ہوا تو الٹیمیٹلی وہ آر او صاحب جو بکسے لے کر کہیں پہنچے تھے وہ پکڑے گئے، ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ کیا دھاندلی ہو رہی تھی، پورے کے پورے بکسے بدل رہے تھے وہاں پہ، اور خود مانا گیا۔ ایک الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، بلکہ وہاں کے لوگوں نے مانا، وہاں کی انتظامیہ نے مانا، وہاں کی انتظامیہ کے لوگوں کو باقاعدہ سزائیں ہوئیں۔ کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پورے سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ پیپلز پارٹی کی صبح شام یہ کہتے ہیں وہاں کے ڈاکو ہیں، بدماش ہے، تو آپ دیکھ لیں سندھ میں جو الیکشن ہوا ہے وہ کتنا پرامن ہے۔ کوئی بھی کسی کو اس طریقے سے سپیس نہیں دیتا کہ آپ ٹھپے لگا رہے ہوں اور میں خاموش آپ تماشائی بن کے آپ کا مخالف ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا رویہ، جو کہ بہت اچھا رویہ، ڈیلے کی بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات تھی، لیکن ان کا رویہ الیکشن کمیشن کا فیئر ہونا، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جماعت اسلامی کو بھی کرنا چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ مجھے بتائیں
یہ کیسی دھاندلی تھی ڈیلے کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی بہت اوپر آ گئی، پیپلز پارٹی بہت اوپر نہیں جا سکی۔ پیپلز پارٹی 86 سے 93 تک آئی پورے دن میں، دھاندلی کے باوجود، ڈیلے کے باوجود، اور جماعت اسلامی 60 سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ 90 کے قریب آ گئے۔ تو پروگریس کس کی ہوئی؟ جماعت اسلامی کی ہوئی۔ جماعت اسلامی نے جیتا بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی ہے، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ کس طرح کی دھاندلی ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر کا کینڈیڈیٹ، تقریباً میئر کا کینڈیڈیٹ سعید غنی کا بھائی ہار جائے، اور پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ دھاندلی کر رہی ہو۔ یہ کس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ ینگ لیڈرشپ ہے بلاول کی شکل میں، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کے رویے کو اپریشیٹ کرے، اس کے سیاسی رویے کو اپریشیٹ کرے، اور پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کی اس پروگریس کو اون کریں، ایڈمٹ کریں، اور اس کو اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں، لوگوں پہ چھوڑیں، لوگ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کل پی ٹی آئی کو جیسے دیا ووٹ، لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی بڑی وہاں پہ، لیکن ایون دین وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں جیتے، ایم این ایز، ایم پیز۔ آج اس کو وہ الیکشن ووٹ نہیں پڑے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں ماننا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آ کے بالکل عمران خان صاحب سے، لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں کوئی کام نہیں کیا کراچی میں، ایک ٹکے کا کام۔ عمران خان صاحب نے اربوں روپے کے اعلانات آپ کو یاد ہے وہاں پہ کیے تھے، لیکن کوئی، آپ مجھے کوئی بتائے نا وہاں پہ کہاں پیسہ لگا ہے، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ یقیناً یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے کراچی اور بالخصوص سندھ کے حوالے سے ان الیکشن میں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ چونکہ آگے دیگر بھی موضوعات ہیں بیگ صاحب، ان کے بارے بھی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ پرویز الہی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو پرویز الہی صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ اور اراکین کے ساتھ، جو قافلے کے اراکین ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جن میں سینیٹر بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ضم ہونے جا رہے ہیں۔ مگر چودھری شجاعت جو کہ قافلے کے صدر بھی ہیں، ان کی جانب سے ایک لیٹر نوٹیفیکیشن بھی نکالا گیا، شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں رکنیت معطل کی گئی ہے کہ پرویز الہی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جماعت کو لے کے جا کے دوسری جماعت کے اندر ضم ہو جائیں، اپنا تشخص رکھیں گے۔ تو اب قافلے کے اندر گنے چنے ہی 4 سے 5 ہی افراد رہ جائیں گے، اور باقی کو تو پرویز الہی صاحب لے جائیں گے پی ٹی آئی میں۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہے دوسرے کے لیے، اور یہ آگے تک ان کی کوئی پارٹنرشپ چلے گی، یا پھر پرویز الہی صاحب تو ہدایات لینے والے نہیں ہیں، وہ ہم نے رویہ تو ان کا ابھی بھی دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب ایک بڑا جوا کھیل رہے ہیں، اچھا، کیونکہ ان کی اپنی ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ ایک شخصیت ہے، وہ فیصلے لینے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پنجاب کو چلا سکتا ہوں، میں نے ہمیشہ پنجاب کو سب سے اچھا چلایا، میں نے نون سے اچھا چلایا، کسی بھی وزیر اعلیٰ سے زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جس طریقے سے ڈویژن ضلع کریٹ کیے گئے، چاہے وہ سرائکی علاقے میں تھے، چاہے اپر پنجاب میں تھے، ظاہر ہے یہ اس کی یقیناً ایک بڑی آؤٹ پٹ ہے۔ اور آگے عمران خان صاحب، جن کا رویہ انتہائی ایریٹک رویہ ہے، وہ کسی وقت بھی کسی کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں، کسی کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے، تو وہ کل ان کا آپس میں کیا رویہ ہوگا، یہ ایک بہت بڑی بیٹ ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی، اس نے کاف کو کمزور کیا، وہ ہر حالت میں چیف منسٹر بن گئے، بیٹے کا کہنا مانا، بیٹے کو لیڈرشپ بنانے کے چکر میں وہ آگے آ گئے۔ اگر یہ کمبینیشن چل گیا تو یہ بہت ہی اچھا کمبینیشن ثابت ہوگا پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس کے چلنے کے چانسز کم ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ چل گیا تو بہت اچھا ہوگا، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے، دیکھیں کاف کا صدر اور سیکرٹری یقیناً شجاعت صاحب ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، اور وہ تنظیم ان کے پاس ہے، وہ نکال سکتے ہیں پرویز الہی وغیرہ کو، یہ ان کو نہیں نکال سکتے۔ اب کاف کے طور پہ وہ ضم نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ اپنا ایک شو بنانا چاہ رہے تھے کہ کاف پوری کی پوری آ کے ضم ہو گئی پی ٹی آئی میں، وہ ایک اپنا ویٹیج بنانا چاہ رہے تھے، ایسا لیگلی ممکن نہیں ہے، ایسا پولیٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے الٹیمیٹلی ان کو ایز انڈیویجول جانا پڑے گا، ایز چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور باقی آغا صاحب جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ایز انڈیویجول جانا پڑے گا، ضم ہونا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو ضم کیا ہونا پڑے گا، ان کو پی ٹی آئی جوائن کرنا پڑے گی، آج سے، پہلے سے نہیں، آج سے، یعنی جوائن کرنا پڑے گی۔ وہ جوائن کریں گے تو ان کا کام بنے گا، باقی لیگلی پولیٹیکلی
اور بالکل میں کہتا ہوں شجاعت گروپ جو بیسیکلی کاف کے اس وقت کرتا دھرتا ہے تنظیمی طور پہ، انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ لے سکتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے ناظرین، دیگر بھی موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں پنجاب کی سیاست کے اوپر بھی کہ کاف لیگ جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، لیکن بہرحال ابھی اصولی فیصلہ آنا باقی ہے کیونکہ مشاورتی اجلاس کو مزید جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، مزید مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. بیگ صاحب، یہاں پر جہاں پر ہم کاف لیگ کی سیاست کی بات کریں گے، نون لیگ کی بھی ہم سیاست کی اگر مختصر ہم بات کر لیں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان پہنچیں گی اور آ کے اثرنو جائزہ لیں گی، تنظیم سازی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گی. تو پنجاب کی سیاست میں نون لیگ کوئی تنظیمی سطح کے اوپر کوئی اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگی ہے، جو اپنے جو اہم عہدیداران ہیں ان کو ہٹائے گی یا اسی ٹیم کے ساتھ آگے کھیلے گی؟ کرنا پڑے گا ان کو، بالکل کرنا پڑے گا ان کو. تنظیم اپنی چینج کرنی پڑے گی. یہ تنظیم جو آج کل کام کر رہی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب پہ، مریم صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ ڈیپینڈ کر کے آگے کام کریں گے، ڈیپینڈنس پہ کام نہیں چلتے. آپ کو کام کرنا پڑے گا، ایک بات. اور سیکنڈ یہ ہے، دیکھیں سب سے بڑی کمزوری جو نون کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر عہدہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھنا ہے. جب تک آپ یہ رویہ نہیں بدلیں گے، جیسے پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کی باری آئی، یوسف رضا کو وزیر اعظم بنایا، اس کا حق بنتا تھا، وہ جیل میں رہا. اس کے بعد انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو بنایا، اس کے بعد ان کو بنانا چاہ رہے تھے شہاب صاحب کو. تو دیکھیں آپ اپنے گھر سے عہدے نکالیں. انہوں نے آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ شاہ صاحب کو بنایا ہوا ہے. یہ آپ کیپیبل بندے کو عہدے دیں. جب تک آپ کیپیبلٹی پہ نہیں جائیں گے، جب تک آپ ایفیشنسی پہ نہیں جائیں گے تو وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں کرتے وہ. ان کو ٹرسٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیفٹی اور سیکورٹی سمجھتے ہیں کہ ہر اچھا عہدہ ہمارے گھر میں ہو. جیسے آپ نے دیکھا اسحاق ڈار کو بلایا تو اسحاق ڈار نے کیا کیا ہے. شہباز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے مجھے بتائیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ویسے تو ان کی تنظیم ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی پارٹی ہے، جس کو مرضی بنائے. لیکن اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ اس وقت بناتے اور مفتاح وزیر خزانہ ہوتا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اوورال حالات آج سے بہت مختلف ہوتے، شاید بہت بہتر ہوتے. یہ میرا ایک گیس ہے، میں ایک ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے کا اظہار ہے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ناظرین. ایک اور اہم موضوع جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پالیسی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. استعفے جب قومی اسمبلی سے نکلے تھے، استعفے دیے تھے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا، عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ چور جو بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے اسمبلی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ہم عوام میں جائیں گے. اور اب ایک بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے جو ہے ہم قومی اسمبلی واپس جا سکتے ہیں. حالانکہ وہی جنہیں چور کہہ رہے تھے بیگ صاحب، وہی چور تو ابھی بھی موجود ہیں بقول خان صاحب کے. تو یہ پالیسی میں یو ٹرن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ؟ نہیں، بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ یو ٹرن واحد یو ٹرن ہوگا جو بہت پازیٹیو ہوگا. نون لیگ نے ویلکم کیا ہے اس کو. یہ بالکل میں کہتا ہوں تمام سیاسی قوتوں کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم اسی آپ کے پروگرام میں بار بار ہم نے بات کی کہ سسٹم کا حصہ رہنا، سسٹم سے نکلنا زیادتی ہوگی. آج ایم کیو ایم سسٹم سے نکلی ہے، میں کہتا ہوں کل روئے گی. ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، سسٹم سے نکلی تھی، تو آج دن تک اس کا حوالہ دیتی ہے. سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے. سسٹم سے نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس پہ یقین نہیں کرتے. آپ اس وقت یقین کریں گے جب میں وزیر اعظم بنوں گا، جب میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، جب میرا حکم چلے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت جہاں پہ بھی ہے، جس کو اصل جمہوریت ہم کہتے ہیں، اس میں اپوزیشن گورنمنٹ سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اپوزیشن ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. اپوزیشن ٹریک کرتی ہے گورنمنٹ کو، باقاعدہ ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتی. اس کو گائیڈ لائن دیتی ہے، اس کو باقاعدہ ڈائریکشن دیتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کو تنقید کرتی ہے. جمہوریت تو چلتی ہے اپوزیشن کی بنیاد پہ. آج آپ کو اپوزیشن کا موقع ملا تو آپ سیاسی لوگوں کے طور پہ آپ کو اپوزیشن قبول کر کے رہنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب اس قومی اسمبلی سے نہ نکلتے، یہ گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی تھی. یہ 4 دن میں نہیں چل سکتی تھی. جس طریقے سے جس طرح کے کرائسس کریٹ ہوئے پاکستان میں،
اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جس طرح کے پولیٹیکل، اکنامیکل اور ویسے بھی 2-3-4 صوبوں میں جہاں پہ حکومت ہو پی ٹی آئی کی، وہاں پہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہو، وہاں پہ قومی اسمبلی میں اگر وہ بیٹھتے تو آج حالات بالکل میں کہتا ہوں یہ چل نہیں سکتے تھے. الیکشن کرانا چاہتے تو الیکشن کرا لیتے، اگر اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتے تو گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، جو کہ غلط بات ہے. آج بھی میں کہتا ہوں آپ سسٹم میں واپس آ جائیں، سسٹم میں آ کے آپ مذاکرات کریں، اپوزیشن بھی کریں، اس کے بعد الیکشن اکٹھے کرائیں، جنرل الیکشن جس کو کہتے ہیں. یہ جو الیکشن 2 صوبوں کے پہلے ہو رہے ہیں، باقی بعد میں ہوں گے اور غیر جانبداریت کہیں پہ نہیں ہوگی. تو یہ میرے حساب سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے وکیل کے طور پہ، میں کہتا ہوں یہ غیر آئینی ہوگا. اس لیے کہ پاکستان میں ارینجمنٹ یہ ہوا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنیں گی 4 صوبوں میں اور فیڈریشن میں، اس کے بعد وہ غیر جانبدار کیئر اس میں ٹیکر الیکشن اس کرائیں گے. سٹیٹمنٹ کے بعد مثلا کیونکہ وفاق میں بیٹھی ہوئی جو حکومت ہے وہی تو کہہ رہی ہے نا کہ پارلیمانی مدت ہم مکمل کریں گے تو ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کو ہم تحلیل کریں گے اور آئندہ انتخابات میں جائیں گے. پنجاب اور کے پی کی بہرحال صورت الگ ہے، کے پی میں آج تحلیل کرنے کی بات کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر قومی اسمبلی میں واپس جائے گی اور اپنے استعفے واپس لے گی، یا پھر وہ دیکھے گی کہ جب پنجاب اور کے پی کے بعد بھی اگر قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی ہے تو پارلیمانی مدت مکمل ہونے کے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے؟ ان کو فوری طور پہ آ جانا چاہیے، میں کہتا ہوں سسٹم کا حصہ بن جانا چاہیے. اگر وہ آج بھی آ جائیں تو اس گورنمنٹ پہ اتنا بڑا پریشر کریٹ ہو جائے گا کہ ان کو بات کرنی پڑے گی الیکشن. لیکن آپ کو مطلب لگتا کیا ہے کہ وہ جلدی آئیں گے یا پھر وہ قریب قریب آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جلدی آئیں گے. صحیح. میرا خیال یہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ جلدی آنا چاہتے ہیں، ایم این ایز بھی آنا چاہتے ہیں، کوئی بھی استعفوں میں نہیں جانا چاہ رہا، سسٹم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. تو آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج وہ اگر آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں شاید یہ جنرل الیکشن اکٹھے ہو جائیں صوبوں کے اور ان کے. یہ اتنا بڑا پریشر ہوگا. یہ گورنمنٹ آلریڈی بڑی نون لیگ کے اراکین کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم رابطوں میں ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر منحرف اراکین جو بنائیں گے اگر نون لیگ سے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور پھر ہم اعتماد کے بورڈ کا کہیں گے. تو یہ اتنی کانفیڈنس میں ہے، ان کو مطلوبہ جو نمبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گے. غالباً 1 سے 2 نمبر ہی چاہیے گرانے کے لیے سرکار شہباز شریف کی. تو یہ کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کو؟ میں کہتا ہوں اگر ایسا نہ بھی ہو، اگر آپ نون کے ایم این ایز نہ بھی توڑے، نہ بھی خریدے، اپنے ساتھ نہ بھی ملائے، تب بھی پی ٹی آئی کا اتنا بڑا پریشر ہوگا کہ ان کو الیکشن کرانا. ایک بات، کیونکہ بہت کمزور حکومت ہے، مہنگائی زوروں پہ ہے، چل نہیں رہی، پیسہ کہیں سے آ نہیں رہا، پولیٹیکلی بہت ویک، سوائے پیپلز پارٹی کی حکومت کے یا سندھ کے، اس کے علاوہ اوورال پولیٹیکلی یہ بہت کمزور جا رہے ہیں. جب یہ کمزور جا رہے ہیں، ان کا چلنا ایک دیکھیں، گورنمنٹس چلتی ہیں پرسپشنز پہ. جو سیاست ہے وہ پرسپشنز کا نام ہے. پرسپشن کے طور پہ یہ بہت ویک حکومت بن چکی ہے، تو یہ چل نہیں سکیں گے. ایک بات. سیکنڈ، یہ دیکھیں ایم کیو ایک بڑی فالٹ لائن آپ کے سامنے موجود ہے. مینگل صاحب ایک بڑی فالٹ لائن کے طور پہ موجود ہے. بلوچ قیادت ایک بڑی فالٹ لائن کے طور پہ موجود ہے. اے این پی ایک بڑی فالٹ لائن کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے. یہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بیٹھے گی، اپوزیشن میں بیٹھے گی، تو گورنمنٹ کی یہ تمام کی تمام فالٹ لائن اس حکومت کو انتہائی کمزور کر دیں گی، اور یہ فالٹ لائن مجبور کریں گی کہ آپ جائیں الیکشن میں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے قومی اسمبلی میں واپس جانے کی. مگر بیگ صاحب بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو کراچی میں ہوئے، کانفیڈنس آ گیا ہے نون لیگ کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. نتائج دیکھے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے، تو اب اس کانفیڈنس میں مزید نہیں ہوں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مزید آگے چلائیں گے اور وہ کہیں گے کہ پارلیمانی مدت جو ہے وہ مکمل ہو، جلد از جلد جو ہے اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے؟ نہیں، یقیناً وہ ریویو کر رہے ہوں گے. میں سندھ کے لیے بڑے عمران خان صاحب خود بہت اوور کانفیڈنٹ تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایون اندرون سندھ میں ریپلیس کر سکتا ہوں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اب زرداری صاحب نہیں، وہاں پہ بلاول کی جو ایک ماڈرن آدمی ہے جو باہر سے پڑھ کے آیا ہے،
جو اپنے آپ کو کراچی کا سندھ کا برابر ایک جیسا سمجھتا ہے، اور کراچی میں اربنائزڈ لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ مل گئے ہیں، اوورآل اس کا رویہ بدل گیا ہے، وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، اس کا چہرہ ظاہر ہے بے نظیر کا وہ بیٹا ہے، بھٹو صاحب کا وہ نواسا ہے، تو ان تمام فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ حالات بدل گئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو نعرے تھے، جو ان کے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ میں اندرون سندھ میں بھی ریپلیس کر دوں گا، وہ تو حیدرآباد اور کراچی میں، حیدرآباد میں تو بالکل سوئپ ہو گئے، اور کراچی میں بھی ایک طریقے سے تیسرے نمبر پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ سوئپ ہو گئے ہیں وہ، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے رویوں کو ان کو بدلنا پڑے گا، وہ سیاسی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو سیاسی رویہ بدلنا پڑے گا، ان کو سسٹم کا، آپ سسٹم سے نکلیں گے تو آپ لوز کریں گے یقیناً۔ اب میرے خیال میں ان کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، ان کو سینٹ میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو یہ اسمبلیز نہیں توڑنی چاہیے تھیں۔ توڑنے کے بعد آپ دیکھیں کہ الیکشن کے رزلٹ کیا آتے ہیں۔ کل آپ سندھ کا کہہ رہے تھے کہ آپ کراچی میں اپنا میئر بنوا لیں گے، آپ حیدرآباد میں اپنا میئر بنوا لیں گے، آپ اندرون سندھ میں آپ دیکھیں گے بلدیات میں آپ بہت زیادہ سیٹیں جیتیں گے، آپ بہت ہی آپ نے مار کھائی ہے۔ جب آپ نے مار کھائی ہے تو الیکشن تو ظاہر انسرٹن ہوتا ہے، اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو کل اگر پنجاب میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ کی اکثریت نہیں آتی یا اکثریت کے قریب قریب آپ ہوتے ہیں، آپ 2/3 کی آپ نعرے بازی کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں ہوتی، جس کے چانسز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ پھر جنرل الیکشن آپ کے لیے کیسے رہیں گے؟ یہ دیکھیں، کام کی بات ہے، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ لوگ کتنی دفعہ ووٹ دیں گے؟ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ جب گورنمنٹ چینج ہو گئی اپریل میں، اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے ایم پی ایز کے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایم پی ایز کا جو ڈیفرنس تھا ووٹوں کا وہ بہت زیادہ تھا، پی ٹی آئی بہت مارجن کے ساتھ وہ ایم پی ایز کا الیکشن جیتی تھی پنجاب کے اندر۔ اور اس کے بعد دوسرا جب الیکشن ہوا، عمران خان صاحب حالانکہ خود کھڑے ہوئے 7-8 سیٹوں پہ، تو اس کے بعد آپ دیکھیں 2 سیٹیں پی ٹی آئی ہاری۔ کہاں پہ ہاری؟ پنجاب میں، جس کو وہ اپنا گھر سمجھتے تھے، کراچی میں جس کو وہ سندھ پورے میں اپنا گھر سمجھتے تھے، وہاں سے 2 سیٹیں ہاری۔ اور عمران خان صاحب کا اپنا بھی ووٹوں کا ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں تھا، ایم پی ایز کے مقابلے میں ڈیفرنس کم ہو گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے غصہ نکال لیا، لوگوں نے ریئیکٹ کر لیا۔ اب دوسری دفعہ عمران خان صاحب کے الیکشن میں زور لگا دیا، لوگوں نے ٹھپے لگا دیے۔ اب تیسرا الیکشن ہو رہا ہے، لوگ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جب حالات نارمل ہوں گے تو اس کا رزلٹ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔